बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शकील सलाम और इस वक्त आप सुन रहे हैं देख रहे हैं प्रोग्राम अपनी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते इसी वक्त आपके लिए पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम का मकसद सेहत के हवाले से अहम मालूमात आप तक पहुँचाना। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ माहिरीन सेहत को दावत देते हैं, एक ख़ास मौजू पर बात होती है और फिर आपको मौका दिया जाता है कि प्रोग्राम के दौरान आज आप इस मौजू पर सवाल पूछ सकें। आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है और अपनी सेहत प्रोग्राम जो है इसीलिए आपके लिए पेश किया जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत के बारे में बाखबर हो सकें और अपनी सेहत का बेहतर तौर पर ख्याल रख सकें। आज हम डायबिटीज़ पे बात करने जा रहे हैं और मेरे साथ मेरे मेहमान जो हैं वो डॉक्टर जाहिद अहमद हैं। ये जीपी हैं और नॉर्थ ट्रैफर्ड ग्रुप प्रैक्टिस के पार्टनर भी हैं और कराची से इनका तल्लक है ओरिजिनली और डाओ जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से उन्होंने इब्तदाई अपनी तालीम हासिल की और फिर 2009 में आप बरतानिया में तशरीफ़ लाए जो ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर में डायबिटीज़ इंक्लूजन ग्रुप इन्होंने कायम किया हुआ है जिसके ये एक अहम मेंबर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। और चूँकि आप डायबिटीज़ एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी है और उसके साथ साथ डायबिटीज़ जो है हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी इशू है, तो थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं। तो डायबिटीज़ है क्या? थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड बात यह है कि अपने लोगों से अगर हम बात करें तो आपको यह सुनने को मिलेगा कि जी मुझे शुगर हो गई है। बिल्कुल। तो डायबिटीज़ या शुगर बिल्कुल ऐसे है कि ये कोई एक बीमारी अपने तौर पे नहीं, लेकिन हाई शुगर जो ब्लड में होती है एक एवरेज से, तो उससे क्या होता है मुख्तलिफ बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं जैसे हार्ट है या दिमाग है, किडनीज़ हैं और बहुत सारी दूसरे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर उसका असर पड़ता है, तो उससे जो है नुकसान पता चलता है। जैसे अगर आप बहुत सारे लोगों से कहते हैं हम लोग कि ना आपको शुगर है, तो बोलते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं है, पता भी नहीं होता उनको पता भी नहीं होता। अच्छा, होता ये है कि ना जो जिन लोगों की शुगर हाई होना शुरू होती है उनके बाज़ दफ़ा ना पेशाब ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो फ्रीक्वेंसी जो टॉयलेट जाने की वो बढ़ जाती है थोड़ी सी। अच्छा, फिर क्या होता है कि थोड़ी सी थकावट ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर ये है कि प्यास लगती है। तो ये बहुत मुख्तसर से सिम्टम्स हैं, लेकिन लोगों को चूँकि रहने की इसमें सिम्टम के अंदर आया आई एम ऑलवेज थर्स्टी, वो बोलेंगे कि जी मैं तो पानी बहुत वैसे ही बहुत पीता हूँ। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट समटाइम टू एक्सप्लेन टू अ पेशेंट कि जी सिम्टम्स उनको होते हैं लेकिन दे आर यूज्ड टू, वो समझते हैं कि ये आम सी बात है, प्यास लगना या बार बार टॉयलेट में पेशाब के लिए जाना, क्योंकि उम्र के साथ साथ शायद ये आपकी ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें होता ये है कि बाज़ लोगों को खुदा न ख्वास्ता जो है वो फिर कोई बड़ी इवेंट हो जाता है तो फिर पता चलता है। बिल्कुल जी, मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर जाहिद अहमद इस वक्त मेरे आज के मेहमान हैं। उनसे बात हो रही है डायबिटीज़ के हवाले से। अगर डायबिटीज़ के बारे में आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं अपने बारे में, ख़ानदान के किसी फ़र्द के हवाले से, तो ये आपके लिए सुनहरी मौका है कि घर बैठे आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर आएगा, वो नंबर है स्टूडियो का। आप स्टूडियो पे फ़ोन कर सकते हैं और उसके साथ साथ एक टेक्स्ट नंबर भी साथ में होगा। आप प्रोग्राम के दौरान टेक्स्ट भी कर सकते हैं और अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के दौरान आपके सवाल का जवाब देंगे। तो इस वक्त स्क्रीन पर अगर आप देखें तो नंबर आ रहा है, पहला नंबर जो है हमारा स्टूडियो का नंबर है और ये लाइव कॉल हम आपकी जो है ले लेंगे, और दूसरा नंबर हमारा टेक्स्ट का है, आप सिर्फ उस पर टेक्स्ट कर सकेंगे और इंशाल्लाह हम आपके सवालों के जवाब दें। तो डॉक्टर साहब, जी हाँ, ये शुगर लफ्ज़ बड़ा मशहूर है अपनी कम्युनिटी में, तो डायबिटीज़ वाकई शुगर
اس کا واقعی صحیح نام ہے یا ویسے ہم پیار سے اس کو شوگر بولتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جس کسی نے بھی کہا ہے وہ ایک لحاظ سے صحیح ہے صحیح ہے. کہ یہ کنڈیشن ہے کہ جس کے اندر ہماری باڈی کے اندر جو بلڈ کے اندر کہنا چاہیے، بلڈ کے اندر جو شوگر جاتی ہے کھانے پینے سے، اس کا لیول ایک نارمل جو لیول ہوتا ہے اس سے اوپر. ٹھیک ہے، شوگر تو ویسے ہر آدمی کی بلڈ میں ہوتی ہے، بہت ضروری ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا دنیا کے کاروبار چلانے کے لیے، تو جسم کے کاروبار چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے کہ بلڈ میں شوگر ہر وقت رہتی ہے، لیکن وہ ایک نارمل ایک بیلنس میں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. شوگر کی ضرورت ہمیں ہے، ضرورت ہمیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں. یہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ تھوڑی علامات بھی آپ نے بتا دی، تو یہ پھر ہوتی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں ہمیں ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور خاص طور پر ہماری جو ایشیائی کمیونٹی ہے اس میں یہ زیادہ عام کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ جنرلی اگر دیکھیں تو ہمارے جو سب کانٹیننٹ اور جو لوگ ہیں، اگر پیچھے ہسٹوریکلی چلے جائیں تو پتلے دبلے لوگ ہوتے تھے. بالکل. اور لائٹ کھانا ہوتا تھا، ہر وقت کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کھانا مطلب کھیت میں کام کر رہا ہے، مطلب ہر ایکٹیو لائف سٹائل تھا. ایکٹیو لائف سٹائل تھا، لائٹ فوڈ تھی. وہاں اسکول اور کہیں کام کے لیے جانے کے لیے آپ میلوں میلوں Walk چلنا پڑتا تھا، اور یہ ایک نارمل روٹین تھی. یہ روٹین تھی. پھر کیا ہوا، آرام آنا شروع ہو گیا سوسائٹی میں. اچھا. کہ جی سائیکل سے موٹر سائیکل اور گاڑی، اور گھر کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹی وی آ گیا. مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹی وی آنے کی وجہ سے، اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور جو ہے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اب تو مزید خرابی ہو گئی کہ گیمز آ گئے بچوں کے ہاتھ میں. پہلے بچے باہر فٹ بال کھیلنے جاتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، اب وہ گھر کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ پلے اسٹیشن کھیلتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے جو تھوڑی سی نا ویسٹرنائزیشن ہو گئی ہے ڈائٹ کی. اب ہائی کیلوری ڈائٹ ہم کھا رہے ہیں، لیکن اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے. انجوائے تو کرتے ہیں ہم فوڈ، انجوائے کرنا چاہیے فوڈ کو، لیکن اگر آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں تو جو باڈی کے اندر جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اسٹوریج ہونا شروع ہوتی ہے. اب جو شوگر ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ 1 یا 2 دن کی تو اسٹور لیور کر سکتا ہے. باقی پھر کیا ہوتی ہے، وہ فیٹ بننا شروع ہو جاتی ہے، کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. اور پھر جو ہے جسم کے مختلف حصوں میں جناب فیٹ جمع ہونا شروع. پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہو گیا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے 2 نقصان آتے ہیں. ایک تو شوگر زیادہ ہو رہی ہے، دوسرا جو ہمارے جسم کے اندر ایک ہارمون ہے انسولن. بالکل. وہ انسولن آپ کا جو ہے وہ نکل تو رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کو کام بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو باڈی کے اندر ریزسٹنس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارے جو لوگوں میں جو زیادہ ہے وہ یہ والی شوگر ہے، ٹائپ 2 اس کو ہم بولتے ہیں. اور یہ ہمارے لوگوں میں جو زیادہ وجہ ہے اس کی انسولن ریزسٹنس ہے. اچھا. اور دوسرے فیکٹر ہے کہ فیملیل ہے، مطلب فیملیل سے مراد کیا ہے کہ خاندان میں ہوتی، ماں باپ کو ہے تو بچوں کو زیادہ ہونے کا چانس ہے. دوسرا کوئی بہن بھائی کو ہے تو اس کو بھی زیادہ چانس ہے. پھر بی ایم آئی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ہائٹ اور ویٹ کا جو ریلیشن شپ ہے، اگر وہ ہائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں وہ فیکٹرز ہیں جو کہ مطلب جس کی وجہ سے زیادہ شوگر پائی جاتی ہے ہمارے لوگوں میں، کہ ہم لوگوں کے لائف سٹائل چینج ہو گئے ہیں. ہمارے اندر جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ آفس کی جابس کرتے ہیں، اور ایکسرسائز وغیرہ کا نام و نشان نہیں ہے. یا یوں کہنا چاہیے کہ ہم لوگ پیسے کی تلاش میں اتنے وہ ہو گئے، غافل ہو گئے اپنی صحت سے. اور اگر صحت اچھی نہیں ہوگی تو پھر ہم کام پہ نہیں جا سکیں گے، اپنی روزمرہ زندگی جو ہے اس کو بھی اچھی طرح نہیں گزار سکیں گے. چلیں میں تھوڑا سا یاد دلائے دیتا ہوں کہ اس وقت آپ تکبیر ٹی وی پر اپنی صحت پروگرام
सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये प्रोग्राम हर हफ्ते इसी वक्त आपके लिए पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं सेहत के हवाले से और मुख्तलिफ माहिरीन सेहत को बुलाते हैं। आज डॉक्टर जाहिद अहमद हमारे साथ हैं जो नॉर्थ स्ट्रैफर्ड ग्रुप प्रैक्टिस है उसके पार्टनर्स हैं, जीपी के तौर पर ये काम करते हैं और माशाल्लाह डायबिटीज़ के हवाले से बहुत सा काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर है वहाँ पर डायबिटीज़ इंक्लूजन ग्रुप जो है ख़ास तौर पर अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं उनके लिए अवेयरनेस का एक प्रोग्राम इन्होंने शुरू कर रखा है और आज इस अवेयरनेस के हवाले से ही वो हमारे साथ हैं ताकि हमारी कम्युनिटी जो है इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं जहाँ कहीं भी हैं आपको डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सकें। अगर आपको डायबिटीज़ है इस हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या घर में किसी को डायबिटीज़ है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, उसके साथ साथ एक टेक्स्ट नंबर भी आ रहा है। जो टेलीफोन नंबर है वो हमारा स्टूडियो का लाइव नंबर है और जो टेक्स्ट नंबर है उस पर आप टेक्स्ट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये लाइफस्टाइल की आपने बात की, तो ज़ाहिर वक्त के साथ साथ हमारी जो मसरूफियात कुछ बढ़ती हैं कुछ कम हो रही हैं, तो कुछ आसानियाँ हो रही हैं, तो लाइफस्टाइल बदलना कितना ज़रूरी है और कैसे हम बदल सकते हैं? डायबिटीज़ का अगर मैं ये कहूँ कि स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सारी डायबिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइप 2 डायबिटीज़ का ये है कि अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस कर लें तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे मरीज़ों को जानता हूँ, बहुत करीबी लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने लाइफस्टाइल के ज़रिए से टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स कर ली। वैसे अमूमन ये सुना जा रहा है कि जब एक दफ़ा आपको डायबिटीज़ हो जाए तो सारी उम्र के लिए होती है। बात यह है कि कोई भी ये कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, शुगर ज़्यादा हो रही है, तो अगर आप उसको एक लेवल पे ले आएँ और उसको फिर मेंटेन करें तो मतलब आपने रिवर्स कर ली, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने रिवर्स कर ली तो फिर जो है वो वापस से जलेबियाँ और बैठ के प्ले स्टेशन पे बैठ जाएं या मिसाल के तौर पे गाड़ी पे आना जाना हो और फिर वापस से वज़न बढ़ा लेंगे तो वापस उसी तरफ चल पड़ेंगे आप। तो ये एक विशियस सर्कल है और उसको हमने ब्रेक करना है। हाँ, ब्रेक करना है। लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारे हिस्से हैं। एक तो यह है वज़न, कि वज़न कितना है। यहाँ पे ब्रिटेन के हिसाब से यूँ समझ लें अगर आपने 1 से 1.5 स्टोन अगर आप वेट कम करते हैं तो आपकी जो शुगर कंट्रोल का जो लेवल है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। मतलब इतना मैटर करता है वज़न कि 8 से 10 नंबरों का फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, तो डायबिटीज़ का नॉर्मल लेवल क्या होता है आम बंदे के लिए? अब बात यह है कि नॉर्मली लोग खाते हैं, अब डिपेंड करता है क्या यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग ब्रिटेन यूके में कौन सी? हाँ, तो यहाँ पे मिलीमोल यूज़ करते हैं, तो उसमें अगर 4.5 से ऊपर रहे तो वो फ़ाइन है, ठीक है। 7 से नीचे सुबह नाश्ते से पहले, और अगर जो है वो 11 से ऊपर है खाने के बाद 2 घंटे के बाद तो ये है अच्छी खबर नहीं है। ये अच्छी खबर नहीं है। हाँ। तो हमें तो ये भी पता है कि ये लोगों 20-25 से आगे होती है। हाँ, और वो घूम रहे होते हैं, वो बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ मैं, थोड़ा सा मैं टायर्ड हूँ, हाँ ठीक है, तो टॉयलेट के 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब तक उनकी किस्मत साथ देती है कोई बुरी चीज़ नहीं हो जाती। तो बहरहाल ये है कि हमारा काम ये है कि लोगों को बताना कि इससे पहले कि वो 20 और 25 के नंबर आना शुरू हों, चीज़ों को 7, 8 और 9 के नंबरों के दरमियान में ही पकड़ लें और लोगों को बताएं, अवेयरनेस पैदा करें कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, खाना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि लोग क्या करते हैं कि जी डायबिटीज़ वाली मिठाई है या शुगर फ्री, आजकल शुगर फ्री है।
ہم لوگ جو چیز پروموٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کھائیں، کھانا بہت ضروری ہے لیکن ایک بیلنس ڈائٹ کھائیں. ہاں مٹھائی یا میٹھا جو ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کریں، زیادہ نہ کریں. ہاں کم کریں اس کو، اس لیے کہ آخر میں یہ ضرورت کی اور روزانہ کی چیز ہے. آپ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں شوگر چھوڑ دی ہے، بات یہ ہے کہ شوگر جو ہے وہ صرف چائے میں ڈالنے والی شوگر نہیں ہوتی ہے. بالکل یہی میں وضاحت چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر ہم صرف جو ہمارا فوکس ہوتا ہے نا وہ جو چینی ہاں وہ شوگر پہ ہوتا ہے، تو چائے میں ہم تھوڑی کم کر لیتے ہیں، ہاں لیکن جلیبیاں کھاتے رہتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے رہتے ہیں اور چاول، میٹھے چاول کھاتے رہتے ہیں. بلکہ کچھ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء جیسے روٹی، دال، چاول، ان میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو چیز بھی ہم لوگ کھاتے ہیں اس کی 2-3 طریقے کی چیزیں ہم ایز اے گروپ اگر دیکھ لیں. ایک ہم بولتے ہیں کاربوہائیڈریٹس ہم کھاتے ہیں، دوسرا پروٹین کھاتے ہیں، اور تیسرا فیٹ کھاتے ہیں. اب جتنے بھی کاربوہائیڈریٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے جسم کے اندر جب جاتے ہیں تو وہ اینڈ پروڈکٹ جو ہے اس کا شوگر ہے. تو کاربوہائیڈریٹس کیا ہیں؟ چاول، صرف میٹھے چاول نہیں، چاول، روٹی. جی میں تو صرف ٹوسٹ کھایا تھا، اور ٹوسٹ میں بھی آخر میں شوگر ہی نکلے گی. اور فروٹس ہیں، فروٹس میں بھی شوگرز ہوتی ہیں. کہتے ہیں جی کھجوریں کھا دی ہیں، میں صرف کھجوریں کھا رہے ہیں، کھجور میں بہت ہائی کانٹینٹ ہے شوگر کا. اچھا. اور آج کل تو آموں کا سیزن ہے، اور وہ آم کی تو کیا بات کر رہے ہیں اس کو، وہ جو ڈائبٹیز ہوتے ہیں ان کو کھانے چاہیے یا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایز اے ٹریٹ کھا لیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ناشتے میں بھی ہو رہے ہیں اور کھانے میں بھی ہو رہے ہیں. مطلب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ فروٹس وہ والے کھانے چاہیے، جو کہ یہ تھوڑی سی میڈیکل ٹرمینالوجی ہے کہ لو گلائسیمک انڈیکس کے جو ہے وہ فروٹ کھانے چاہیے. مثال کے طور پہ آم شوگر ہے ایک طرح سے، بہت جلد ساری شوگر ہی شوگر ہے آم. یہ نیچرل تو نہیں، نیچرل شوگر ہے تو لیکن نیچرل شوگر ہے تو بات یہ ہے کہ جو دوسری شوگر ہے وہ بھی گنے سے بنتی ہے یا چقندر سے یا سورسز جو بھی ہوں، تو وہ ریفائن کر کے آپ کو وہ ڈائریکٹ دے دیتے ہیں نا. باڈی کو صرف جانا ہے، اس نے اندر سیدھی بلڈ میں جانی ہے. لیکن جو بھی فروٹ آپ کھائیں گے اس میں سے جو شوگر نکلے گی وہ جسم کے اندر ڈائجسٹ ہو کے وہ جائے گی بلڈ کے اندر. تو وہ شوگر تو ساری شوگر ہے، انسان نے خود تو کوئی شوگر نہیں بنائی ہے، وہ تھوڑی سی ریفائن کر کے چینی آ گئی ہے. جس کو ہاں جس کا نقصان یہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آم سے کھائی ہوئی شوگر جو ہے بلڈ کے اندر 15 منٹ میں جائے گی، تو یہ والی جو ہے یہ 2-3 منٹ کے اندر سیدھی سیدھی چلی جائے گی. تو ٹائم پیریڈ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اینڈ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ شوگر ساری جاتی بلڈ کے اندر ہی ہے. اچھا، یہ بالکل جی، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور ماشاءاللہ ڈاکٹر زاہد احمد میرے آج کے مہمان ہیں. ڈائبٹیز ہماری کمیونٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس پہ بے شمار پروگرام کیے جا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بیسک کے لے کر کچھ خاص پہلوؤں تک بات کریں، تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی نئی نسل کو ڈائبٹیز سے بچا سکیں. تو جب نئی نسل کی بات کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب، تو کچھ تو فیکٹرز ہیں کہ ہم لائف سٹائل تو چینج کر سکتے ہیں، لیکن اپنا جینیٹک میک اپ جو ہے وہ تو نہیں ہم چینج کر سکتے. عمر کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہمارا تعلق کسی خاص ایتھنک گروپ سے ہے تو وہ چیزیں تو ہم نہیں چینج کر سکتے. تو کچھ تو ہمارے ہاتھ میں ہیں اور کچھ ہمارے ہاتھ سے باہر ہے. آپ نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، لیکن ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی میں اس چیز کی اویئرنیس پیدا ہو. اس لیے کہ ہم ایسے بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو بچے آ رہے ہیں ٹائپ 2 بالکل شوگر کے ساتھ، کہ وزن بہت زیادہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت پلے اسٹیشن کھیل رہے ہیں. اچھا
باہر جا کے اسپورٹس کچھ نہیں کھیلتے ہیں, گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کو انوالو کرنا چاہیے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں, اسپورٹس میں, نہ کہ ہر وقت موبائل فون, آئی پیڈ اور پلے اسٹیشن لے کے دے دیں. ٹھیک ہے, وہ ایک حصہ ہے, چونکہ آج زمانہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا, لیکن اس کو ٹائم کریں تاکہ ان کے وزن پہ بہت زیادہ توجہ دیں. اور مثال کے طور پہ آج تقریباً 14-15 مہینے ہو گئے ہیں, 16 مہینے ہو گئے ہیں جب سے یہ کووڈ آیا ہے یو کے میں. مارچ کی 23 تاریخ کو لاک ڈاؤن لگا تھا 20 کو. ہم نے یہ دیکھا, بہت واضح آبزرویشن رہی کہ جن لوگوں نے کووڈ کے زمانے میں بیٹھ کے باہر نہیں نکلے ان کے وزن بھی بڑھ گئے اور ان کے جو شوگر کے کنٹرول کے لیولز تھے وہ بہت بڑھ گئے. اچھا. ہاں. اور دوسرا بچوں کے حوالے سے میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں. پہلے ہو سکتا ہے میری یہ آبزرویشن غلط ہو, لیکن میری جو آبزرویشن ہے میں بغیر اس کو بائس ہو کے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, کہ جب ریسٹورنٹس دوبارہ کھلے ہیں ابھی, تو میں نے دیکھ رہا ہوں کہ بچے مجھے اوبیس نظر آ رہے ہیں. اچھا. مطلب جو ہم کھانے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں, لوگوں کے, چلو بڑوں میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ 40 سال کا ہے, 50 سال کا ہے جو ہے اس کے, میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے بچے ہیں, کوئی 10-12 سال کے, جو فیملی میں چلے آ رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی وزن والے ہیں. تو والدین کو ان بچوں پہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. اور دوسرا, گورنمنٹ نے ہر اسکول میں بھی یہ ہیلتھ اویئرنیس, ویٹ مینجمنٹ پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں, تو اس میں حصہ لینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اپنے جی پی سے بھی رجوع کریں, اپنے اسکول سے رجوع کریں اس سلسلے میں, تاکہ بچوں کی ایکسرسائز سے ریلیٹڈ, ویٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ, تاکہ ان کو مدد مل سکے. ایکسرسائز اور ڈائبٹیز کا آپس میں کیا لیں گے, اس سے کوئی ہمیں فرق پڑ سکتا ہے؟ اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ 2 فیکٹرز ہیں ڈائبٹیز میں, شوگر میں. ایک تو کھانا کھاتے ہیں, پھر میں نے کہا کہ اگر شوگر کنزیوم نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سب جمع ہوگا. ٹھیک ہے. ایکسرسائز سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر کی اس کی یوٹیلیٹی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایکسرسائز کرنے سے جو آپ کی باڈی کے جو انسولن ہے اس کی جو ریزسٹنس ہو جاتی ہے انکریز ویٹ کی وجہ سے, تو ریزسٹنس میں بھی کمی آتی ہے, اور جو آپ کے جو انسولن موجود ہے اس کو بہتر طور پہ کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اچھا, بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں جی. بہت اہم مثال پہ ہم بات کر رہے ہیں. ڈائبٹیز ہماری کمیونٹی میں ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, اس کا کیا حل کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی اور اپنی کمیونٹی کو ڈائبٹیز سے بچا سکیں؟ دیکھیں, ہم لوگ جو ہیں, میرا بہت انٹرسٹ ہے اس چیز میں, اسی لیے میں نے مثال کے طور پہ ڈائبٹیز انکلوژن گروپ میں شامل ہوا اپنے کچھ جی پی کولیگس کے ساتھ اور 2-3 کنسلٹنٹس کے ساتھ, اور ہم لوگوں نے وہاں پر مینچسٹر میں ڈائبٹیز اویئرنیس کلینکس بھی کیے ہیں, تاکہ اپنی کمیونٹی میں جو ہے اویئرنیس پیدا کی جائے کہ جی ڈائبٹیز کیوں ضروری ہے, کس لیے ضروری ہے. اور ہم لوگوں میں جو ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے ڈائبٹیز کی ٹینڈنسی بھی اور پریولنس بھی. تو پھر یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے, جو لوگوں کو, جن مریضوں کو ڈائبٹیز ہے, مثال کے طور پہ جو لوگ دواؤں پہ ہیں, ان کے لیے ہم رمضان سے پہلے ان کے لیے ہم اسپیشل پروگرامز کرتے ہیں دیکھنے کے لیے جی کہ ان کو کوئی مدد چاہیے دوا کے سلسلے میں اور لائف سٹائل کے لیے. پھر حکومت نے ابھی ریسنٹلی تھوڑی سی چینجز آئی ہیں جی کہ یو کے میں ایز اے ہول
صرف اپنا ساؤتھ ایشین اور ایشین کمیونٹی نہیں یا مڈل ایسٹ والے نہیں، باقی بھی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. جی تو گورنمنٹ نے ابھی لائف سٹائل جو ہے وہ چینجز کے لیے مزید پروگرام ایڈ کرنے شروع کیے ہیں تاکہ ڈائبٹیز کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے جی. بات ہو رہی ہے ڈاکٹر زاہد احمد سے، آج کے میرے مہمان ہیں، جی پی کے طور پہ کام کرتے ہیں اور ظاہر ہے ڈائبٹی کے ساتھ ساتھ ہر بیماری کے حوالے سے مختلف مریضوں کو یہ ریگولر بیسس پہ دیکھتے ہیں. اور آج ڈائبٹیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ ان سے سوال پوچھیے. ایک اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، ایک لائیو کال کا ہے اور ایک ہمارا ٹیکسٹ نمبر جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سے بہت سے سوال ہوں گے، اور ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ ریلائی کرتے ہیں کہ بس ڈائبٹیز ہو گئے تو گولی کھا لی، تھوڑا کنٹرول ہو گیا، لیکن کھانا اتنا ہی کھایا انہوں نے، ایک زیادہ گولی کھا لیں گے اس دن جب انہوں نے گوشت وغیرہ یا مٹھائی وغیرہ یا جلیبی کھا لی. یہ ہاں، یہ آپ کی آبزرویشن صحیح ہے کہ ہم جن لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں ان میں دوائیاں پراپرلی نہ کھانے کا ایک کافی رجحان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی ہے. میرے خیال میں اور ہمارے کل جو ڈاکٹر کمیونٹی کے حساب سے بھی، اور ہم لوگوں نے مریضوں کے ساتھ مل کر بھی یہ چیزیں دیکھی ہے کہ چاہے آپ گولی کھائیں لیکن جو لائف سٹائل چینجز ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، کہ شوگر کی گولی کھانی ہے اور ساتھ میں لائف سٹائل کو کیری آن کرنا ہے. ورنہ چاہے آپ انسولن لگائیں، چاہے آپ 100 گولیاں کھائیں، بالکل شوگر کا کنٹرول نہیں آتا ہے. مطلب یہ سوچ رکھنا کہ جی گولی کھانی شروع کر دی اب ہوں ٹھیک ہے سب کچھ، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گولیوں سے چھٹکارا ملے اور آپ اس کو ریورس کر لیں. بالکل بالکل بالکل. ہم اس سلسلے میں سب کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن میں بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جی ساری پاسبلٹیز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس سے بہت سی کمپلیکیشن جنم لیتی ہیں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائبٹیز جن لوگوں کو ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے، کچھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کڈنی پہ اثر پڑ رہا ہے، کچھ لوگ بلڈ پریشر کے بارے میں شکایت کرتے ہیں. تو کیا واقعی اگر ڈائبٹیز کی وجہ سے بہت سی دوسری کمپلیکیشن اور دوسری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ان کمپلیکیشنز یا ان چیزوں سے آپ جو بھی اس کو نام دے دیں، انہی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہی شوگر کا کنٹرول ضروری ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو جتنے شوگر کے مریض ہیں سب کی سال میں ایک دفعہ آنکھ چیک کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے اس کے لیے ہم اس کو اسپیشل ایجوکیشن پروگرام ہے، اس کے اندر اس کو ریفرل کرتے ہیں تاکہ اس کو لائف سٹائل، ڈائٹ، یہ سب چیزیں ایکسپلین کی جائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب تفصیل سے بات اس پہ ہوگی کمپلیکیشن کے حوالے سے. آئیے چلتے ہیں ٹیلی فون لائن کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں جاوید بول رہا ہوں. میں مانچسٹر سے، بیسیکل میں ہوتا ہوں نیدرلینڈ میں، لیکن آج کل مانچسٹر میں آیا ہوں. جی ویلکم کہتے ہیں آپ کو مانچسٹر میں. جی یہ اب ڈاکٹر سے میرا یہ سوال ہے کہ شوگر ایک بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان کو جو پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا افیکٹ ہوتا ہے جہاں اس کی باڈی پہ ریئیکٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو جو ہے کہ شوگر کہتے ہیں کہ میں شوگر کا مریض ہو گیا ہوں افیکٹڈ. میں نے اکثر تجرباتی طور پہ پاکستان میں بھی چیزیں دیکھی ہیں کہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں جی میں شوگر کا مریض ہوں. میرا سیکنڈ یہ کوشچن ہے، اگر شوگر کا اس طرح کا مریض ہے تو اس کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے؟ پھر اس کے بعد جو ہے کہ اکثر جو ہے کہ آپ نے جو ہے کہ اس میں ایکسرسائز کا کتنا عمل دخل ہے، اور اس کے آپ کے روزمرہ کے حالات اور واقعات اس کا کیا رد عمل ہے؟
پلیز ذرا یہ چیزیں پلیز ذرا بتا دیجیے کہ یہ کہاں تک یہ چیز افیکٹڈ ہے. شکریہ بہت. بہت بہت شکریہ جاوید بھائی، آپ کا بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. ہمارے بہن بھائی اگر اسی طرح کے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے، اپنے بارے میں، خاندان کے حوالے سے، یا کوئی جنرل کویشچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اسٹوڈیو پہ ایک اسٹوڈیو نمبر ہمارا اسکرین پہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹیکسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے جاوید بھائی کا جی. تو وہ کیا آپ ان کو مشورہ دیں گے؟ کیا دیکھیں، ڈائبٹیز کسی حادثہ کچھ لوگ کہتے ہیں، یا کوئی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جی ان کو شوگر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی شوگر ان کو اس دن نہیں ہوئی ہے، پہلے کی ہوئی ہوتی ہے. وہ شوگر ہوتی ہے لیکن پتہ اس دن چلتا ہے جس دن وہ واقعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی بات کر رہے تھے 1 منٹ پہلے کہ ہم ڈائبٹیز کو یا شوگر کو کنٹرول اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اس طرح کا کوئی حادثہ نہ ہو. تو شوگر جو ہے وہ ایک حد تک چلتی رہتی ہے، جسم آپ کا مینیج کرتا رہتا ہے سم ہاؤ، پھر وہ تھک جاتا ہے تو پھر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی شوگر چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں، چاہے بغیر کمپلیکیشن کے شوگر پتہ چل جائے پہلے سے ایڈوانس میں، یا حادثے کے بعد بھی، یہ ہمیں اپنے مریضوں سے یہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، آگے کچھ نہیں ہے، بس اب انجیکشن لگیں گے اور جو ہے زندگی بڑی مشکل ہے، ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اس کو جاری رکھیں گے. ایک اور کال ہے، ان کو بھی لے لیتے ہیں. ہم زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرنے دیں گے، اور یہ سوال جس کا جواب دے رہے ہیں وہ بھی جاری رکھیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے؟ الماس بات کر رہی ہوں مینچسٹر سے. مجھے ایک کوشچن کرنا ہے ڈاکٹر صاحب سے. جی ضرور، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں. آلرائٹ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے اپنا. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے ڈائبٹیز، whether it's diabetes type 1 or type 2, any kind of diabetes. So regarding food wise, because in markets you can see food everywhere, they say it is diabetic friendly or it has no sugar in it or anything. So my question is, suppose if I get something which is sugar free, am I allowed to eat as much as I want or as I can? I still need to do some kind of precaution, because I don't think so there's anything in market which has no sugar, because everything has some kind of sugar in it. If it's not sugar, then definitely have a carbohydrate. And so I just want, if you can suggest me any good food which can regulate my sugar as well, plus I can enjoy the food as well, you know. So thank you very much. بالکل الماس، بہت بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. اور بڑا اچھا لگتا ہے جب ہمارے بہن بھائی بڑے اہم سوال لے کے آتے ہیں، اور یہ بڑے ضروری بھی ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دیں، ابھی آپ وہ حادثے والے، تو اس سے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جلیبی کھانا بھی حادثہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم حادثے میں نہیں شمار کرتے. یہ ہماری عادات ہیں کہ جیسے رمضان میں بغیر پکوڑوں سموسوں کے روزے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں رمضان میں پکوڑے سموسے جو ہے نا فرض ہیں. تو آپ بات کر رہے تھے کہ ٹانگیں تک بھی کٹ سکتی ہیں ڈائبٹیز اگر کنٹرول نہ ہو سکے. تو بڑا سیریس ایشو ہے. ان سب باتوں کے قطع نظر بات یہ ہے کہ مریض کو ہم ڈرانا نہیں چاہتے، ہم مریض کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور جو بھی طریقہ کار ہے کہ لائف سٹائل، اور جو لائف سٹائل ہے، اگین لائف سٹائل جیسے بولتے ہیں نا، پوسٹ کوڈ لوکیشن، تو اس میں لائف سٹائل بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. لائف سٹائل جو ہے ایک بہت بڑا ورڈ ہے. بہن الماس نے جو سوال پوچھا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. چلو دونوں کو کمبائن کر لیتے ہیں. تو جاوید صاحب نے بھی جو سوال پوچھا ہے کہ لائف سٹائل میں یا زندگی میں کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں جس سے فائدہ ہوگا. لائف سٹائل کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں دو مین فیکٹرز میں. ٹھیک ہے. ایک فیکٹر یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کو دیکھ لیں. بالکل. کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے. اچھا، جیسے الماس کا سوال اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں تو بولتے ہیں جی ڈائبٹیز فرینڈلی
یہ چیزیں برفی تک شوگر فری ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے وہ سب چیزوں میں کاربوہائیڈریٹ ہے, وہ اینڈ رزلٹ اس کا وہی ہے کہ شوگر ہی ایونچولی شوگر ہی بنتی ہے. تو ہم لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا شوگر فری والی جو ہے وہ جو کوک پئیں یا شوگر فری والی مٹھائی کھائیں. نارمل کھائیں, پورشن سائز چھوٹا کریں اور اپنی میڈیسن ٹائم سے لیں, وزن کم کریں, ایکسرسائز کریں. چاہے مطلب اب ڈپینڈ کرتا ہے ہر آدمی, ہر انڈیویجول کی جو ڈائبٹیز ہے وہ ڈفرینٹ لیول پہ ہے. بالکل. کچھ لوگوں کو جن کی تھوڑی سی بارڈر لائن سے اوپر ہوتی ہے وہ ان کو ہم ڈائٹ اور ایکسرسائز پہ ہی چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں. بارڈر لائن سے آپ کی کیا مراد ہے, اس سے پہلے کہ آپ وضاحت کریں؟ بارڈر لائن سے ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ایک لیول دیکھا ہے, جیسے ہم نے کہا نا کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے شوگر کا, تو وہ بیلنس سے تھوڑا سا اوپر ایک سرٹن رینج ہے کہ اس کے اندر جو ہے, جیسے ہم HbA1c جو ایک بڑا جو شوگر کے مریض ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میری HbA1c مجھے چیک کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ شوگر کا لیول ہوتا ہے جو بتاتا ہے پچھلے 3 مہینے کا ایوریج. تو وہ جو ہے اگر مطلب 60 سے نیچے ہے, 55 کی رینج میں ہے, تو اس کو ہم لائف سٹائل کا ایک چانس دیتے ہیں تھوڑا سا, تاکہ موٹیویشن فیکٹر ہو کہ جی میں نے ایکسرسائز کی ہے, میں نے ویٹ ریڈیوس کیا ہے, میں کھانا کم کاربوہائیڈریٹس کو میں نے کم کر دیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کاربوہائیڈریٹس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. تو میں جب مریضوں سے مشورہ دیتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں کہ ایز اے ٹریٹ یو ٹیک اٹ اسپون فل 2 اسپون فل رائٹ, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا دوپہر کا جو میل ہے وہ پورا کا پورا اس میں آم اور جلیبیاں اور یہ سب چیزیں یا ساتھ میں بریانیاں. تو ود ان اے سرٹن لمٹ ود اے بیلنس کہ کوانٹٹی اینڈ پورشن سائز کم کر دیں. اور اچھا میں آپ کو بتا دوں گا, ہمارا پورشن سائز بڑا زیادہ ہوتا ہے, تو ہمیں وہ بھی وضاحت کرنی پڑے گی کہ پورشن سائز سے ہماری کیا مراد ہے. ایک کال لے لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام حبیب اللہ, میں ہڈرسفیلڈ سے ہوں. جی میں پوچھنا چاہتا ہوں, میری شوگر کو تقریباً 12-14 سال ہو گئے ہیں. اچھا 12-14 سال ہو گئے. جب بھی چیک کرتا ہوں 6-7 رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرے جو پنڈلیاں نا, پنڈلیوں میں درد بہت رہتا ہے. اچھا اس کی کیا وجہ, کیا بتا سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں پلیز؟ ڈاکٹر صاحب کوئی سوال ان سے پوچھنا یا آپ سمجھ گئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پنڈلیوں کا جو درد ہے جی وہ مختلف اقسام کا ہو سکتا ہے. جی. تو اس میں میرے خیال میں اس میں بہت ساری دیکھیں, آپ نے کہا کہ شوگر جو ہے آپ کی وہ 6 اور 7 کے درمیان میں رہتی ہے. یہ کھانے سے پہلے والی ہے یا کھانے کے بعد والی بھی جو ہے وہ اسی رینج میں رہتی ہے؟ ایک یہ صبح کے ٹائم جب چیک کرتا ہوں اس وقت تیسری ہوتی ہے. جی ہاں, تو کھانے کے بعد والی بھی بہتر ہے کہ شوگر چیک کریں. وہ تک جب بھی کرتا ہوں کہ 8-9-10 ہوتی ہے. اچھا دیٹس اے ویری گڈ کنٹرول. چلے ٹھیک ہے بھائی, آپ فون رکھ کے سنتے رہیے گا, ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. جی تو یہ پنڈلی میں اکثر یہ درد کافی لوگ کہتے ہیں پاؤں میں کچھ وہ سوجن سی ہو جاتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں سوئیاں وغیرہ چبھتی رہتی ہیں پاؤں میں, ایسی وہ فیلنگ محسوس ہوتی ہے. جو ڈائبٹیز ریلیٹڈ جو درد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جب شوگر زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری نروز ہیں پاؤں کی, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو وہ اسٹیمولیٹ کہہ لیں زیادہ ہو جاتی ہیں, یا ان میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اس سے مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو بولتے ہیں تلیاں میری جلتی ہیں رات کو. ہاں بالکل بالکل. ٹھیک ہے, رات کو جب سوتے ہیں تو پیروں کے تلے جو ہے وہ جلتے ہیں. تو
یہ جو ہے اکثر پایا جاتا ہے. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں کے اوپر سینسیشن کم ہو جاتی ہے جب وہ بہت ہی خراب ہو جائے. پھر ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا نروس کے. ڈاکٹر صاحب کالز بے شمار آ رہی ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اب ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز پہ بات کر رہے ہیں. چلتے ہیں اگلی کال کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی میں یوسف لطف میں ایک سوال طرح کرنا چاہتے تھے جی. سوال ہے کیا روٹ کورس ہے جنہیں آپ نے وائی جی شوگر ہے بارڈر لائن یا بارڈر لائن سے اوور ہے, کس طرح کنٹرول کرنا ہے, کتنی ایکسرسائز, کتنا فروٹ, کتنی خاص چیزیں کھانی چاہیے, ٹائم میں کس طرح گولیاں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. ہماری دوسرا سوال یہ ہے ڈائٹ کی کس طرح ویری امپورٹنٹ ہے کنٹرول کرنے کا. ٹھیک ہے. ہمارا تیسرا سوال ہے کوئی ایسی دوائی تھی جی شوگر نہیں مریض کی ختم کر نہیں سکنی. ٹھیک ہے بھائی. ڈاکٹر کو جانا چاہیے نہ کہ بندے کیم کو جانے دوائیاں شوائیاں کھانے کوئی نقصان ہو جانا جیسا آپ نے وہ پڈا پیٹا اور شوگر زیادہ کھائی شروع ہوتا ہے نقصان ہو جانا. کیم نے دوائی کھانی چاہیے یا نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. بالکل جی, آپ کے تینوں کے تینوں سوال ہم تک پہنچے. ہم نے کوشش کی تھی. بہت بہت شکریہ. آپ کا پروگرام دیکھتے رہیے گا, آپ کو جواب مل جائیں گے. کچھ تو میرا بارڈر لائن پہ ہم نے بات کر لی تھی, کنٹرول کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی ٹائم کا, لیکن جو سب سے اہم مجھے اچھی بات ہے ڈائٹ پہ بھی انہوں نے کہا تو اس پہ بھی ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے. ویسے ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا, لیکن جو اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی دوائی ہے جو بالکل اس کو ختم کر دے. لیکن ان کا یہ بھی سوال ہے کہ اکثر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ دوائی جو ہے صرف مینیج کی جاتی ہے تو پھر وہ حکیم صاحب کے پاس کچھ دوائی لینے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں جو یہ سوال جو ہے یہ ہے سوال جو ہر آدمی پوچھتا ہے, اور یہ اس کو بولتے ہیں خواہش. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. خواہش ہوتی ہے کہ گولی کوئی نہ کھانی پڑے. تو اس خواہش کو پورا آپ اس طرح سے ہی کر سکتے ہیں اگر آپ نے قدرت نے جو نظام بنایا ہوا ہے اس کو فالو کریں, اور جسم میں ایکسٹرا فیٹ نہ ہو. آپ اس کو جو کھا رہے ہیں اس کو یوٹیلائز کریں, اوور ایٹنگ نہ کریں, اور تو نہ شوگر جو ہے ایک لیول پہ رہے گی. اور یہ میں جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں, وزن کم کرنا, بیلنس ڈائٹ کھانا, نہ کہ پیپسی میکس پی رہے ہیں جی اس میں تو زیرو شوگر ہے. بالکل. تو وہ جو ہے زیادہ ڈینجرس ہے نارمل شوگر والی ڈرنک سے, اس لیے کہ اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ شوگر کو اور زیادہ خراب کرتے ہیں. اچھا. بالکل. اچھا, میں چونکہ کیا کہتے ہیں سارے باتوں کے ہم جواب دے رہے ہیں, پہلے میں ڈائٹ کے حوالے سے بالکل, تاکہ وہ الماس کا بھی سوال اس میں آ جائے. بالکل, تاکہ جو ہے وہ ایسا محسوس نہ ہو کہ جو ہے بعد والے سوال آنے کی وجہ سے پچھلے سوال رہے. بالکل, میں وہی کہہ رہا تھا. اور پھر وہ پنڈلیوں والا بھی آپ نے وہ بتا دوں گا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہاں یہاں کے حوالے سے جب ہم سپر اسٹور میں جاتے ہیں نا تو ہم اب سے مریض سے کہتے ہیں کہ جو کھانے کی جو چیزیں آپ خرید رہے ہیں اس کا لیبل چیک کر لیں کہ کون سی کاربوہائیڈریٹ فرینڈلی ہے, کس لحاظ سے کس میں کیا چیز زیادہ ہے. اس میں نا کلیئرلی مارک لگے ہوئے کہ ریڈ, ٹھیک ہے, جس میں بہت زیادہ شوگر ہوگی, ٹھیک ہے, اینڈ پھر اس کے بعد کیا ہے ایمبر, دین گرین. تو گرین والی زیادہ بہتر ہے. گرین والی جو ہے وہ آپ لیبلز چیک کر لیں, لیبل چیک کریں, اور اگر کسی نے تھوڑی سی کاربوہائیڈریٹ کھانی ہے تو ایز اے ٹریٹ لیں. مطلب کاربوہائیڈریٹ سے مراد یہ ہے جو ریفائنڈ والے ہیں, جیسے برفی ہے, جلیبی ہے, یہ ریفائنڈ ہے. دس گوز جو ہے بس بالکل ٹھیک ہے, بس کرتی ہے یہ. تو یہ ہے کھانے کے حوالے سے. کھانے پہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ خام خواہ پیسے خرچ کریں یہ سوچ کے کہ جی یہ ڈائبٹیز فرینڈلی ہے, تو وہ اس کا فائدہ نہیں ہے. اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ کھائیں. اور دوسرا میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں
کہ شوگر وہ والے ڈائٹ جس میں سے فوراً نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ والی ڈائٹ جس میں شوگر جو ہے آہستہ آہستہ نکلتی ہے. مثال میں دیتا ہوں آپ کو، جیسے شوگر آپ نے چمچہ ڈال کے پیا، وہ تو سیدھی شوگر بلڈ میں چلی جائے گی. پھر آم ہے، اس طرح سے دیکھیں ہائی گلائسیمک انڈیکس ہے، تو آم کی بھی شوگر جو ہے وہ جلدی اوپر جاتی ہے. میلن ہے، کھجور ہے، تو ان سے جو ہے شوگر تیزی سے اوپر جاتی ہے. اچھا. باڈی کو چانس ہی نہیں ملتا سنبھلنے کا. تو اس کے مقابلے میں جو بیریز ہوتی ہیں نا، بیریز، جتنی بھی بیریز ہیں، بیریز جو ہیں جیسے اسٹرابری ہے، بلو بیری ہے، اور یہ بالکل تو یہ ان میں شوگر جسم کو نا چانس مل جاتا ہے، انسولین کو چانس مل جاتا ہے جو جسم کی ہے کام کرنے کے لیے. تو ہوتا یہ ہے جو ایک دم سے شوگر جاتی ہے وہ چانس نہیں ہوتا، تو پھر وہ تھوڑی سی وقت کے ساتھ ساتھ کنٹرول ہو جاتی ہے. اور پھر جو ہے مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں، ایک اور میں کھجور کے میں نے آپ کو بتا دیا، کھجور کا بتا دیا بالکل. اور یہ جو جوسز ہیں نا، جوسز جو فریش کہتے ہیں کہ یہ بالکل پیور فریش ہے، ہاں، تو یہ ان سب میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے. ان کے بھی آپ جب لیبل چیک کریں گے آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ اس میں کاربوہائیڈریٹ کتنا ہے. ہر کسی کا کانٹینٹ پیچھے آج کل گورنمنٹ نے تھوڑی سی کوشش یہ کی ہے کہ ہر فروٹ اور اس کی جو لیبلز ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے. اور لیبل تو ہمیں پڑھنے چاہیے، ویسے بھی ہم حلال حرام کی تمیز کے لیے تو پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے بھی دیکھ لیا کریں. ڈاکٹر صاحب چند منٹ باقی ہیں، میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی. اچھا، ایکسرسائز کا 1 منٹ رہ گیا جی، بتائیے. اچھا، ایکسرسائز کا ٹائم کے حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً 1 گھنٹہ ہفتے میں 3 دفعہ جو ہے ایکسرسائز کا ٹائمنگ کے حوالے سے یہ ضروری ہے آن این ایوریج. اور جہاں تک پنڈلیوں کا تعلق جو بات پوچھ رہے تھے، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر شوگر ویل کنٹرولڈ ہے دیٹس ویری گڈ. تو پھر اس میں بہتر یہ ہے کہ اپنے جی پی کو یا اپنے ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں، اپنی سرکولیشن چیک کرائیں کہ سرکولیشن پہ تو کوئی افیکٹ نہیں ہے، یا آپ کی جو ہے کمر کی وجہ سے کوئی نرو انٹریپمنٹ تو نہیں ہے، کوئی الیکٹرولائٹ کا امبیلنس تو نہیں ہے. تو اس کے لیے مزید ایگزامینیشن کی اور مزید اس کو دیکھنے کی بہت ضروری ہے. اور یہ حکیم صاحب، کیونکہ آپ تو ڈاکٹر ہیں ظاہر ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بھی میڈیسنز ہیں کسی را مٹیریل سے ہی بنتی ہیں، اور یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. اسپیشلی جب شوگر کی بات کر رہا ہوں نا، تو شوگر مثال کے طور پہ شوگر ایک نارمل چیز ہے، ہر آدمی کھا سکتا ہے، لیکن بیلنس سے آپ جب آؤٹ جاتے ہیں تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر، اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کریلے کھانے سے آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہو جائے گی، اس کے جوس بازار میں مل رہے ہیں، کیا واقعی اس سے کچھ فرق پڑ سکتا ہے؟ اس سے فرق اس لحاظ سے پڑ سکتا ہے کہ آپ میٹھے کے بجائے کم میٹھی چیز کھا رہے ہیں. بالکل، مطلب بیسکلی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فائنلی کوئک میسج اگر آپ کیا دینا چاہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے. بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز یا شوگر ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ ہمارے بچوں کو اور ینگسٹرز کو افیکٹ کر رہا ہے، جس کے لیے یہ ہے کہ اویئرنیس پروگرامز ہیں وہ دیکھیں. اور جو لوگ اسپیشلی 40 سال کے ہو گئے ہیں، جن کی فیملی میں آلریڈی شوگر ہے، ان کو ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا سارا چیک اپ کرانا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر زاہد احمد، میں آپ کا اپنی طرف سے تقویت ٹی وی کی تمام ٹیم اور ہمارے مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا. بہت سی کالز اب آنا شروع ہو گئی تھی، لوگوں کو پتہ چلا. تو ڈائبٹیز ایک ایسا سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی رہے گی. تو ڈاکٹر زاہد احمد، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. نیلسن میں پہلی دفعہ آپ آئے ہیں اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور مہمان ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.